نے 20 लाख मांगे थे अपनी माँ की ज़िंदगी के लिए। बदले में जो मांगा गया वो इसकी इज्जत थी। नूर के बाप का इंतकाल इस वक्त हुआ जब वो 7 साल की थी। इसकी माँ रज़िया ने तन्हा इसे पाला और पढ़ाया। दूसरों के घरों में काम किया मगर सर नहीं झुकाया। नूर ने भी माँ की तकलीफ़ देखी और दिल में ठानी कि एक दिन माँ को सबसे आराम देगी। इसने मेहनत की, पढ़ाई की और डिग्री ली। फिर एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत मिल गई इसे। नूर खूबसूरत थी मगर इसे अपनी खूबसूरती का एहसास नहीं था। सादा कपड़े पहनती थी, सादा रहती थी, सादा बोलती थी। दफ्तर में सब इसे बहुत पसंद करते थे इसकी सादगी की वजह से। इसका बॉस अरसलान मलक एक बड़ा और मशहूर आदमी था, शहर का जाना पहचाना नाम और कंपनी का मालिक। सबसे बड़ी बात यह कि वो बहुत शरीफ और मुहज़्ज़िब था। कभी किसी लड़की से बदतमीज़ी नहीं की थी इसने। नूर इसके मतहत काम करती थी और काम अच्छा था। एक दिन नूर दफ्तर आई और चेहरा बुझा हुआ था। रात भर रोने से आंखें सूजी हुई थी। अरसलान ने देखा और पूछा, क्या हुआ नूर, सब ठीक है? नूर ने कहा, जी सर सब ठीक है, कोई बात नहीं। मगर वो झूठ बोल रही थी, कुछ भी ठीक नहीं था। रात को डॉक्टर ने बताया कि माँ को बड़ा ऑपरेशन होगा। दिल का ऑपरेशन था और 20 लाख रुपए चाहिए थे। नूर की पूरी तनख्वाह महीने में 50,000 थी। इतना पैसा इकट्ठा करना नामुमकिन था इसके लिए। माँ के पास वक्त कम था, डॉक्टर ने साफ कह दिया था। नूर ने रिश्तेदारों से मांगा मगर सब ने मुंह फेर लिया। बैंक गई तो लोन के लिए जामन मांगा गया, कोई जामन नहीं था और वक्त गुजरता जा रहा था। आहिर ने फैसला किया कि वो अरसलान साहब से बात करेगी और अरसलान के कमरे में चली गई। दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आने की इजाज़त मांगी। अरसलान ने कहा, आओ नूर, क्या बात है बताओ। नूर ने हाथ जोड़े और कहा, सर मैं गुजारिश लेकर आई हूँ। अरसलान ने कहा, बैठो, पहले फिर बताओ क्या बात है। नूर ने बैठकर सर झुकाया और बोलना शुरू किया। इसे पूरी बात बताई, माँ के ऑपरेशन की। 20 लाख की ज़रूरत थी और अपनी बेबसी की। इसने कहा, सर मैं तनख्वाह में कटवाती रहूँगी, जितना वक्त लगेगा मेरा पैसा मैं वापस कर दूँगी। अरसलान ने इसे सुना और फिर थोड़ी देर खामोश रहा। फिर एक तंजिया हंसा जो नूर को कुछ चुभ गई। इसने कहा, नूर तुम सारी ज़िंदगी नहीं लुटा सकती, तुम्हारी तनख्वाह इतनी नहीं कि 20 लाख वापस हो सके। नूर ने कहा, सर मैं मेहनत करूँगी, ओवर टाइम करूँगी। अरसलान ने फिर तन से कहा, यह कारोबार है, जज्बात नहीं। नूर की आंखें भर आईं मगर वो रोई नहीं। इसने कहा, सर फिर भी एक मौका दें मुझे। अरसलान ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर लोन दूंगा। नूर ने ऊपर देखा और कहा, जी सर क्या शर्त है? अरसलान ने कहा, आहिस्ता से कहा, तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। नूर ने अपने बॉस को देखा जो कल तक शरीफ था और इतना मुहज़्ज़ब कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसी बात भी कर सकता है। नूर ने अपने बॉस को देखा जो कल तक शरीफ था, आज वही इंसान इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। नूर की दुनिया एक लम्हे में रुक गई। इसने सोचा, क्या इसने सही सुना है? ये वही अरसलान था जिसे सब शरीफ कहते थे, जिसने कभी किसी लड़की को गलत नज़र से नहीं देखा था, जिसने कभी किसी लड़की की इज्जत पे वार नहीं किया था। नूर ने कांपती आवाज़ में कहा, सर आपने क्या कहा? अरसलान ने वही बात फिर कही और नज़रें नहीं चुराई। नूर उठी और बगैर कुछ कहे कमरे से निकल गई। बाहर आई तो टांगें कांप रही थी और सांस भारी थी। वो वॉशरूम में गई और देर तक रोती रही। इसने सोचा कि माँ के लिए ये मुमकिन है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गुनाह है, हराम है। मगर माँ की तस्वीर जहन में आई और दिल टूट गया। वो माँ जिसने इसे पालने के लिए सब कुछ सहा, क्या वो इसे मरते हुए देख सकती है? नूर दफ्तर से निकली और घर आ गई बेहोश सी। माँ बिस्तर पर थी और सांस उखड़ रहा था। इसने माँ का हाथ पकड़ा और सोचती रही रात भर। माँ ने पूछा, बेटा तुमने कुछ खाया? इससे क्या पता था कि इसकी बेटी क्या फ़ैसला करने वाली है। सुबह हुई तो नूर ने दफ्तर जाने का फ़ैसला किया। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? नूर ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस नींद नहीं आई। माँ ने कहा, बेटा मेरे लिए इतनी फिक्र ना करो, अल्लाह का करम है, सब ठीक हो जाएगा। नूर की आंखें भर आईं और इसने मुंह फेर लिया। दफ्तर आई और सीधी अरसलान के कमरे में गई। अरसलान ने इसे देखा और कुर्सी पर तकिया लगाकर बैठ गया। नूर ने कहा, सर मैंने सोच लिया है। अरसलान ने तंजन कहा, क्या सोचा, क्या फैसला हुआ? सब औरतें एक जैसी होती हैं, कोई सरेआम करती है, कोई मजबूरी का ड्रामा करके फिर मान जाती है। नूर के चेहरे पर गुस्से और बेबसी दोनों थी। इसने कांपते लहजे में कहा, सर मेरी एक शर्त है। अरसलान ने आबरू उठाए और कहा, तुम्हारी शर्त? नूर ने कहा, जी अगर आप माने तो मैं भी मानूंगी। अरसलान ने कहा, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? नूर ने सीधी आंखों से आंखें देखकर कहा,
ایک رات کے لیے آپ کو مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا، صبح طلاق دے دیں مگر نکاح ضروری ہے۔ ارسلان ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر کہکا لگایا اور کہا نکاح کا کیا جھنجھٹ، صرف ایک رات کے لیے یہ ڈرامہ کیوں؟ نور نے کہا کیونکہ جو ہو وہ میرے لیے گناہ نہ ہو۔ آپ کے لیے ایک رات ہے، میرے لیے میری عزت ہے۔ ارسلان نے کہا اگر نکاح نہ کروں تو؟ نور نے کہا تو پھر میں نہیں مانوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ارسلان نے اسے غور سے دیکھا، یہ لڑکی کانپ رہی تھی مگر آنکھیں نہیں جھکا رہی تھی، اس کے چہرے پر بے بسی تھی مگر خودداری بھی تھی۔ ارسلان نے کہا ٹھیک ہے، آج شام کو بتاتا ہوں۔ نور نکل گئی اور باہر آ کر دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دعا مانگی، یا اللہ کوئی راستہ نکال مجھے اس گناہ سے بچانے کا۔ شام کو ارسلان نے بلایا اور کہا ٹھیک ہے مگر اس سے پہلے ایک اچھے پارلر میں جا کر تیار ہو کر آؤ۔ نور نے کہا میں جیسی ہوں ویسی ہی آؤں گی۔ ارسلان نے کہا یہ میری شرط ہے۔ نور نے ایک لمحے سوچا اور کہا ٹھیک ہے۔ پارلر میں بیٹھ کر نور روتی رہی، آئینے میں خود کو دیکھا تو اپنی آنکھوں میں شرم تھی۔ نور پارلر گئی اور وہاں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اس کی۔ پارلر والی نے کہا بہت خوبصورت ہیں آپ، تھوڑا میک اپ لگائیں تو اور نکھر جائیں گی۔ نور نے کہا بس سادہ کر دیں، زیادہ کچھ نہیں۔ جب تیار ہوئی تو آئینے میں دیکھا اور رک گئی، وہ خود کو نہیں پہچان رہی تھی۔ اس لمحے وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ اسے خود پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر روئی نہیں۔ اس نے ماں کو فون کر کہا امی میں آج دیر سے آؤں گی۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، خیال رکھنا اپنا۔ ماں نے کہا اور کال بند کر دی۔ نور کا دل ٹوٹ گیا ماں کی آواز سن کر۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی اور ارسلان کے گھر کا پتہ دیا، راستے بھر دعا مانگتی رہی اور قرآن آیات پڑھتی رہی۔ ارسلان کے گھر کے باہر گاڑی رکی تو قدم نہیں اٹھے۔ اس نے سوچا ابھی واپس چلی جاؤ نور، مگر ماں کی بیمار آنکھیں یاد آئیں اور قدم اٹھ گئے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر جو انسان تھا وہ نہیں تھا جو نور نے سوچا تھا۔ دروازہ کھلا اور ارسلان سامنے تھا۔ اس نے نور کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ نور سادہ تھی پھر بھی ایک انوکھی خوبصورت تھی، اس میں کچھ الگ تھا، اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ اٹریکٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ کانپ رہی تھی اور آنکھیں نیچی تھیں۔ ارسلان نے کہا اندر آؤ۔ نور اندر آ گئی اور بیٹھ گئی ایک طرف۔ ارسلان نے پانی دیا اور کہا پیو۔ نور نے ہاتھ بڑھایا تو ارسلان نے دیکھا ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں بھری ہوئی تھی۔ ارسلان نے کہا نور ایک بات پوچھوں؟ نور نے کہا جی پوچھیے۔ ارسلان نے کہا کیا تمہیں سچ میں ڈر نہیں لگتا؟ نور نے کہا لگتا ہے، بہت لگتا ہے، مگر میری ماں کی سانسیں کم ہیں، ماں کو بچانا ہے تو یہ ڈر پیچھے ہو جاتا ہے۔ ارسلان نے کہا اور اگر میں تمہارے ساتھ برا کروں؟ نور نے کہا تو میں ساری زندگی اللہ سے معافی مانگوں گی، میری ماں زندہ رہے گی۔ ارسلان کی آنکھیں اچانک نم ہو گئی۔ اس نے کہا نور میں نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر مجھے شرم آئے۔ نور نے حیران ہو کر اوپر دیکھا۔ ارسلان نے کہا آج دفتر میں جو میں نے کہا وہ میں جاننا چاہتا تھا کہ تم کتنی مجبور ہو۔ نور نے کہا مطلب آپ نے جان بوجھ کر کہا، آپ نے میری بے بسی کو آزمایا۔ ارسلان نے کہا ہاں، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم پیسوں کے لیے اپنی عزت بیچ سکتی ہو یا نہیں۔ نور کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں آ گئے۔ اس نے کہا تو کیا یہ سب ایک امتحان تھا؟ ارسلان نے کہا نہیں نور، یہ امتحان نہیں تھا، یہ میری غلطی تھی اور میں معافی مانگتا ہوں۔ نور نے کہا آپ نے مجھے اتنی تکلیف دی؟ ارسلان نے کہا ہاں دی، اور میں بہت شرمندہ ہوں۔ پھر اس نے ایک لفافہ نکالا اور سامنے رکھا۔ اس نے کہا یہ 20 لاکھ ہے، اپنی ماں کا آپریشن کرواؤ۔ نور نے کہا مگر یہ کیوں؟ ارسلان نے کہا کوئی شرط نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، کوئی نکاح نہیں، کوئی رات نہیں۔ نور نے کہا میں بھیک نہیں لیتی سر۔ ارسلان نے کہا یہ بھیک نہیں، قرض ہے، تنخواہ میں کاٹتی رہنا جتنا ہو سکے۔ نور نے لفافہ اٹھایا اور آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا شکریہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ارسلان نے کہا جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ، ابھی انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ نور اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی، پھر رکی اور مڑ کر پوچھا ارسلان نے یہ کیوں کیا؟ ارسلان نے کہا کیونکہ تم نے شرط رکھی تھی نکاح کی، اس شرط نے مجھے بتایا کہ تم کیسی لڑکی ہو اور ایسی لڑکی کی ماں کو بچانا میرا فرض ہے۔ جس نے اسے تکلیف دی اس نے اسے بچایا۔ نور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ رہے یا چلی جائے۔
نور گھر آئی اور ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے کہا امی کل آپریشن ہوگا، انتظام ہو گیا۔ ماں نے حیرت سے کہا بیٹا پیسے کہاں سے آئی؟ نور نے کہا امی ایک نیک انسان نے مدد کی ہے۔ ماں نے کہا اللہ اسے جزا دے بیٹا۔ نور نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں ارسلان کا چہرہ تھا اور ایک الجھن تھی، وہ برا تھا یا اچھا، وہ ظالم تھا یا مہربان؟ آج وہ سمجھ نہیں پائی کہ اس کا کیا حال ہو۔ آپریشن ہوا اور ماں ٹھیک ہوگی اللہ کے فضل سے۔ ڈاکٹر نے کہا بہت اچھا ہوا، وقت پر آ گئے۔ نور نے سجدے میں گر کر دیر تک شکر ادا کیا۔ اگلے دن دفتر آئی تو ارسلان کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ایک ساتھی نے بتایا کہ سر آج نہیں آئے۔ نور نے سوچا کیوں نہیں آئے، کیا ہوا انہیں؟ اس نے اسے تکلیف دی تھی اور پھر بچایا بھی تھا۔ نور کے دل میں نفرت تھی یا کچھ اور، وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے، وہ کیوں ارسلان کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہے۔ 3 دن گزرے اور ارسلان دفتر نہیں آیا۔ نور نے سنا کہ ارسلان بیمار ہے گھر پر۔ اس کے دل میں کچھ ہوا جو میں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ مجھے کیا فکر ہے اس کی، اس نے تو مجھے تکلیف دی تھی اس رات، مگر پھر سوچا کہ اس نے بچایا بھی تو تھا، اس نے مدد بھی تو کی تھی، اور اس نے وہ کام نہیں کیا جو وہ کر سکتا تھا۔ اگر وہ کرنا چاہتا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کیونکہ میں تو مجبور تھی اور وہ مجبور نہیں تھا۔ نور نے ایک ڈبہ کھانا بنایا اور پتہ لے کر گئی۔ ارسلان کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا تو نوکر نے کھولا۔ اس نے کہا سر کے لیے کھانا لائی ہوں۔ نوکر نے اندر بلایا اور ارسلان کی کمر تک لے گیا۔ ارسلان بستر پر لیٹا ہوا تھا اور چہرہ پیلا تھا۔ اس نے نور کو دیکھا اور حیران ہو گیا۔ اس نے کہا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ نور نے کہا کھانا لائی ہوں، کھایا نہیں ہوگا آپ نے۔ ارسلان نے کہا تمہیں میری فکر کیوں ہے؟ نور نے کہا نہیں، بس انسانیت کا تقاضا ہے۔ ارسلان نے کہا اچھا، اور ایک لمحے کو چپ رہ کر کہا نور میں اس رات جو ہوا اس پر ندامت محسوس کرتا ہوں۔ نور نے کہا جو ہوا انہیں نہیں ہوا، اسے بھول جائیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ارسلان نے کہا نہیں میں نہیں بھول سکتا۔ اس نے کہا نور میں نے تمہاری شرط کو سوچا، جو لڑکی ایسے وقت میں بھی نکاح کی شرط رکھے وہ لڑکی عام نہیں ہوتی دنیا میں۔ نور نے کہا سر آپ کو کھانا کھانا چاہیے۔ ارسلان نے کہا نور میری بات سنو پہلے، میں سنجیدہ ہوں اور جو کہنا ہے دل سے کہہ رہا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نور نے ڈبہ رکھا اور ارسلان کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ارسلان نے کہا نہیں نور میں مذاق نہیں کرتا، اس رات جب تم آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ تم ٹوٹی ہوئی تھی مگر جھکی نہیں تھی، تم ڈری ہوئی تھی مگر عزت نہیں چھوڑی۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا ارسلان آپ کو معلوم نہیں اس رات میں کتنی ٹوٹ گئی تھی اندر سے۔ ارسلان نے کہا معلوم ہے نور، اسی لیے معافی مانگتا ہوں اور ساری زندگی اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ نور نے کہا ارسلان میں غریب لڑکی ہوں۔ ارسلان نے کہا میں نے دولت نہیں دیکھی، میں نے تمہاری وہ شرط دیکھی جو تم نے رکھی تھی، وہ شرط بتاتی ہے کہ تم کیسی ہو، تم غریب ہو یا امیر ہو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ نور خاموش ہو گئی، ارسلان کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ابھی بھی وہ تھی رات اور تکلیف بھی، مگر ساتھ ہی ایک احساس تھا جو سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس نے کہا مجھے وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ ارسلان نے کہا جتنا چاہو لو، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نور نے ڈبہ اس کے سامنے رکھا اور اٹھ گئی، جاتے جاتے رکی اور کہا ارسلان ایک بات بتاؤں؟ اس نے کہا اگر میں نے اس رات ہاں کہہ دی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ ارسلان نے آنکھیں نیچی کر کے کہا تو میں تمہیں پیسے دے دیتا اور چھوڑ دیتا، کیونکہ میں وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا جو میں نے کہا تھا۔ یہ سن کر نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا تو پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ ارسلان نے کہا کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا تم واقعی ایسی ہو جیسی دکھتی ہو، اور تم ویسی ہی نکلی بلکہ اس سے بھی بہتر نکلی۔ نور نے ایک لمبی سانس لی اور مڑ کر دروازہ کھولا، پھر بنا پیچھے دیکھے بولی ٹھیک ہے ارسلان، مجھے 1 مہینہ دیں۔ ارسلان کے چہرے پر پہلی بار سچی مسکراہٹ آئی۔ 1 مہینے بعد ایک سادہ سی تقریب میں نور اور ارسلان کا نکاح ہوا۔ ماں نے نور کا ہاتھ تھاما اور کہا بیٹا خوش رہو۔ نور نے ماں کو دیکھا اور سوچا اس ماں کی زندگی بچانے کے لیے جو سفر شروع ہوا، اس سفر نے اسے ایک ایسا انسان دے دیا جو اس کی عزت جانتا تھا، اس کی قدر جانتا تھا۔ اللہ کی رحمت عجیب راستوں سے آتی ہے، کبھی کبھی سب سے مشکل رات کے بعد سب سے خوبصورت صبح بھی آتی ہے۔ مجبوری نے اسے توڑا نہیں بلکہ اس کی عزت کو اور مضبوط کیا، اور اسی عزت نے اسے وہ دیا جو وہ کبھی مانگ نہیں سکتی تھی۔ تو ہمیں مجبوری میں وہ قدم نہیں اٹھانے چاہیے جو اللہ نے ہمارے لیے ترک کر دیے ہیں۔
لڑکی ہو چاہے جتنی بھی مجبور ہو، لیکن کبھی بھی اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ آپ کی عزت، آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔ ملتی ہیں اگلی کہانی میں۔